नाजरीन, आज हमने फिर रियाज बुखारी साहब को किसी न किसी तरीके से पकड़ ही लिया है। मसरूफ आदमी है, आपको मालूम है कि स्टॉक एक्सचेंज के माहिर, सोने के माहिर, करेंसी के माहिर, यानी दुनिया की दौलत रियाज बुखारी साहब के पास है। अस्सलाम वालेकुम रियाज बुखारी साहब। सारी दुनिया की जी दौलत तो आपके हाथ सर। में है। सारी दुनिया की दौलत तो आपके हाथ में, सोना, करेंसी, एग्रीकल्चर, स्टॉक मार्केट। तो नाजरीन हमारे मुंतजर हैं कि आज आपसे ये सुने कि आपने देखा कि सारी चीजें जो हैं वो और ये मैं हैरान इस बात पे होता हूं कि बुखारी साहब आपका तजिया कितना करेक्ट है। आपने ये बताया था कि जब डॉलर नीचे आना शुरू होगा तो पाकिस्तान के अंदर खुद ये चीजें कम आनी शुरू, वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। और आपने कहा था जो मेन चीज पाकिस्तान के लिए अहम है वो ये है कि हुकूमत जो है वो डॉलर की कीमत को कंट्रोल करे, चाहे वो मार्केट में पैसे लाती है, चाहे वो आईएमएफ से मुआहदा होता है। तो आपने देखा कि आईएमएफ से एक मुआहदा तय पा गया। मैं खुद रियाज बुखारी साहब भी और शायद आप लोग भी इस बात के बहुत ज्यादा क्या, बल्कि हम लोग इस बात को पसंद कतई नहीं करते कि हमारा मुल्क जो है वो कर्जा लेता रहे, चाहे वो मालियाती इदारों से, चाहे दोस्तों से। हमें इस कर्जे की मुसीबत से तो निकलना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो हम फिर बाद में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं रियाज बुखारी साहब की तरफ आता हूँ। रियाज बुखारी साहब, ये जो मुख्तलिफ तेल की कीमतें कम हुई हैं, सबसे पहले तो आप इसमें बताइए कुछ हमें। देखें, ये जो आयल जब हम लास्ट हमारा प्रोग्राम था तो उस वक्त इसने हाई बनाया था। जो क्रूड आयल है $125 और $120 और 87 सेंट पे ये गया था। तो हमने देखा विद इन वीक, यानी विद इन 3 और 4 डेज जो है, इसने अपना जो लो है डे बिफोर यस्टरडे, $101 और 53 सेंट जो है इसने अपना लो बनाया है। ऑलमोस्ट $19 इसमें कमी हुई है। गैर उन्नीस मामूली है ना डॉलर यार, भाई साहब बड़ा गैर मामूली है। जी जी, $19 ये गिरा है और $18 जो है वो ब्रेंट ऑयल जो है वो नीचे, यानी नीचे आ गया है। तो इस वक्त जो करंट पोजीशन है, $104 के अराउंड ये क्रूड ऑयल मूव कर रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ से किसी हद तक एक रिकवरी हम देख सकते हैं, यहाँ से कुछ बढ़ सकता है। क्योंकि मार्केट ऐसे नहीं है कि $20 यानी पर वीक अगर ये कम होती रहे तो 5 वीक के अंदर तो ये फ्री हो जाएगा आयल। तो इसमें रिएक्शन आते हैं, वेव्स आती रहती हैं, हमें हर वेव को कैच करना पड़ता है। तो आने वाले वक्तों में मैं इसको जो है यानी डाउन ट्रेंड में देख रहा हूँ। इसमें ये $100 के अंडर ये चला जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा $100 के, अगर हमारी करेंसी जो है वो डिवैल्यू होने से बच जाती है और जो डॉलर है वो एक अच्छी सतह पे आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो यकीनन पाकिस्तान के लोगों को भी रिलीफ उसमें मिल। बहुत अच्छी बात कही आपने रियाज बुखारी साहब। असल चीज़ तो ये है कि चाहे दुनिया में प्राइसेस ऊंची हों या नीची हों, वो तो अपनी जगह है, हमें इसकी भी फिक्र है। आलमी मार्केट का असर हम पे भी पड़ता है। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात, इसी बार भी आपने ये बात कही थी कि डॉलर की कीमत को हर सूरत के अंदर नीचे लाना होगा हमें। और अगर आपने जैसे अब बताया कि जो है वो 100 से भी नीचे चली जाएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबके लिए खुशखबरी है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि वो तमाम ममालिक जो कि तेल दरामद करते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं, उन सब के लिए ये खुशखबरी है। और आपने कहा कि अगर ये $100 से नीचे यानी चला जाता है हमारा जो वो डॉलर और करेंसी का जो पैरिटी है वो और मजीद कम हो जाती है, तो हमें इसका फिर फायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा। और ये बात, इसका एतराफ़ जो है वो सारे यहाँ के भी हुकूमत जो है वो करती है कि जरूर हम इसे इसका मौका देंगे। तो एक अच्छी खबर तो ये तेल के सिलसिले में बुखारी साहब ने बताया कि ये अब साइकिल जो है ये लोअर की तरफ जा रही है तेल की। अच्छा, दूसरी बात आपसे जो मैं करना चाहूंगा वो है स्टॉक मार्केट की। उसकी क्या पोजीशन है बुखारी साहब? देखिए, स्टॉक मार्केट जो है अभी 40,000 और 42,000 के अराउंड ये मूव कर रही है। अच्छा। लेकिन लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म में इसे समझता हूँ कि इसमें जो है कोई, यानी स्ट्रेटेजी हमारी यही होनी चाहिए कि जहाँ मार्केट में रैली है या बढ़े तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अभी लॉन्ग टर्म जो है, जो ट्रेडर हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। शेल के बारे में जिस तरह मैंने कहा था कि $110 से नीचे आए या इसके अराउंड हो, तो शेल का जो बॉटम है ना वो 110 के अराउंड, 105 4 इसके अराउंड वो बन रहे हैं मुसलसल कई सालों से। तो शेल के अंदर मैं एक अच्छी तेजी देख रहा हूं। तो हमें देखने के लिए इंडाइसिस नहीं देखने, हमें इनफरादी तौर पर
ہر اسکریپ کو دیکھنا ہے، ہم نے سیکٹر کو بھی نہیں دیکھنا، ہم نے اس سیکٹر کے اندر خاص طور پر اس اسکریپ کو دیکھنا ہے کہ جس کے اندر ہمیں بہتری کی امید ہو۔ اب دیکھیں آئل سیکٹر میں کئی چیزیں ہیں، اس میں پی ایس او بھی ہے، شیل بھی ہے، کول بھی ہے، دوسرے اٹک وہ آپ بھی جب ہے۔ یہ شیل کا، پی ایس او کا اور ان کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کا مطلب کہ یہ وہ بڑے شیئر ہولڈر ہیں جو مارکیٹ کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ ہاں نہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کا باٹم کس کے اراؤنڈ ہے۔ اب شیل کا میں نے دیکھا ہے کہ کئی سالوں سے اس کے جو باٹم بنتے ہیں وہ 110 کے اراؤنڈ ہوتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی $104 سے بھی نیچے یہ چلا گیا تھا، $104 سے بھی یہ نیچے چلا گیا تھا جو شیل کی پرائسز ہیں، تو وہاں سے بھی ہم ایک ریکوری دیکھ رہے ہیں۔ تو ان لیولز کے اراؤنڈ جو ہے، یعنی لانگ ٹرم اگر کوئی وہ خریدنا چاہے تو وہ اس میں خرید سکتا ہے۔ ریاض بخاری صاحب، آپ نے ایک ذکر یہ بھی کیا تھا کہ علاوہ اس کے یہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل فیکٹرز ہوتے ہیں اور پھر آئی ایم ایف وغیرہ کے جو فیکٹر ہوتے ہیں، جو مارکیٹ کے جو لوکل مینیپولیشن ہے، جسے یعنی کاروباری حضرات جو ہمارے یہاں ہیں وہ بھی اسے اوپر نیچے کرنے کا کردار ادا کرتے ہیں، ایسا ہے کیا؟ نہیں، کسی حد تک وہ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی انہوں نے اسکرپٹ خرید لیا تو اس کو وہ اوپر لے گئے کیونکہ مارکیٹ نیچے آ رہی ہے، تو یعنی ایک حد تک۔ اب جس طرح 2008 میں مارکیٹ میں جب ڈکلائن آیا تھا تو پوری دنیا میں مندی ہو گئی تھی، کوئی بھی گورنمنٹ اس کو سنبھال نہیں سکتی، تو بڑے بڑے ٹریڈر جو ہیں وہ بھی لاس اٹھا جاتے ہیں، جو ایک نیچرل فینامینا ہے۔ دیکھیں قدرت، یہ پوری جو کائنات بنی ہے، یہ اس کا ایک قانون بنا ہوا ہے، ایک لا ہے جسے ہم کہتے ہیں نیچرل لا۔ یہ نیچرل لا کے تحت تمام کوموڈیٹیز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں، اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلسل کسی بھی چیز کی قیمتیں اپ ہوتی جائیں۔ اب ویٹ کو لے لیجئے گا، ویٹ عالمی مارکیٹ میں بہت زیادہ بڑھ گئی اس کی پرائسز، لیکن نیکسٹ ایئر میں یہ دیکھوں گا کہ اس کی جو پرائسز ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گی۔ اب جس طرح کموڈیٹی میں ہم گولڈ کو لیں، گولڈ نے ابھی جو آپ نے ابھی ریسنٹلی اس بتایا کہ میں ویٹ کی جو پرائسز ہیں وہ اس سال بڑھی ہیں، اس میں تو ایک اثر جو ہے وہ یوکرین اور روس کی جنگ کا بھی ہے، تو مطلب لیکن آپ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال یعنی 2023 میں یہ کم ہو جائیں گی، تو یہ بھی ایک جی، خبر، مطلب یہ اور ہمارے یہاں مین جو کنزمپشن ہے وہ ویٹ ہی کا ہوتا ہے نا، گندم کا ہی ہوتا ہے، کیوں؟ یہ قانون قدرت ہے، کوئی بھی چیز جب ٹاپ پہ جاتی ہے تو اس کا ڈاؤن فال بھی آتا ہے، کسی کا عروج ہے تو زوال بھی ہے۔ صحیح بات۔ تو آپ یہ بتائیے کہ سونا بھی ہمارے یہاں تو خاص طور پہ گر رہا ہے اور اس کی پرائسز بھی نیچے جا رہی ہے، عالمی مارکیٹ اور ہماری مارکیٹ دونوں میں کیا صورت حال ہے؟ دیکھیں عالمی مارکیٹ کی بات کی جائے تو 2080 کا اس نے اپنا ہائی بنایا تھا، تو اس وقت پروگرام میں، اسی دن ہم پروگرام کر رہے تھے، میں نے کہا تھا آنے والے دنوں میں، آنے والے سال میں، نیکسٹ ایئر جو ہے اس میں یہ جو گولڈ ہے بہت نیچے آ جائے گا، اور ود ان فیو منتھ جو ہے اس میں $300 پر آؤنس کی اس میں کمی ہو گئی، یعنی 2080 سے لے کے 1786 تک یہ چلا گیا، یعنی آلموسٹ $300 پر آؤنس میں اس میں کمی ہوئی۔ لیکن پاکستان میں چونکہ ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی اور ڈالر کی پرائسز جو ہے وہ زیادہ ہو گئی، اس لیے یہاں عوام کو جو ہے وہ مہنگا داموں سونا خریدنا پڑتا ہے۔ اگر یہ ڈالر مستحکم ہو جائے اور اس کی یعنی ہماری جو کرنسی ہے اس میں اسٹرینتھ آ جائے تو یقیناً ہمیں بھی اس کا فائدہ ہونے والے سالوں میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو گولڈ ہے اس کی پرائسز ڈاؤن ورڈ ہی رہیں گی، جہاں بھی مارکیٹ بڑھے گی تو اس میں ایک اچھا ریئیکشن ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ جس طرح $300 کی بھی کمی ہوئی ہے تو اس میں پھر $100 کا ایک اضافہ ہوا، اگین اس وقت جو ہے وہ $18 کے اراؤنڈ یہ موو کر رہا ہے۔ ہمارے تو یہاں آنے کیا والے صورت حال وقتوں میں بھی میں ہمارے یہاں کیا صورت ہے؟ اس وقت جو ہے وہ $22 کے پر آؤنس کے اراؤنڈ یہ موو کر رہا ہے، اور آنے اچھا والے سالوں میں میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ ڈاؤن ورڈ ہی رہے گا عالمی مارکیٹ میں۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا تھا، ابھی میں نے 2 دن پہلے ایک وہ پڑھی تھی، بڑے ذمہ دار حکومت کے ایک رکن نے کہا تھا کہ پاکستان میں زیادہ تر گولڈ جو ہے وہ اسمگل ہو کے آتا ہے، آفیشلی بہت کم آتا ہے، تو اس کا بھی کوئی امپیکٹ ہوتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے؟ اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں، میں چونکہ عالمی مارکیٹ کو فالو کرتا ہوں، اس کے اپ اینڈ ڈاؤن اس میں دیکھتا رہتا ہوں کہ میں اسے ہی فالو کرتا ہوں، مجھے نہیں علم کہ یہ کس طرح یہ منگاتے ہیں، میں تو مارکیٹ کو اسٹڈی کرتا ہوں، گولڈ ہو، سلور ہو یا آئل ہو، کوئی بھی ویٹ ہو، کاٹن ہو۔ کاٹن جس طرح میں نے کہا تھا 2022 کی جو فورکاسٹ تھی کہ کاٹن پرائسز جو ہے وہ بہت کم ہو جائیں گے، اور وہ یعنی بہت کم ہو رہے ہیں عالمی مارکیٹ میں، لیکن پاکستان کی مارکیٹ میں شاید وہ کم نہ ہو، اس کی بیسک جو ریزن ہے وہ ڈالر ہی ہے۔
اور اچھا بھائی پاکستان صاحب، میں آپ سے ایک بات اور یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اب یہ حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں تو آپ نے جی ایسا ہے کہ جو کاٹن کا کراپ ہے اس کو پانی کی بہت ضرورت ہوگی، تو کیا یہ بارشیں جو ہے یہ ہمارے لیے وہ رحمت بن کے آئی ہیں اس کپاس کی کراپ کے لیے؟ جی یقیناً بارش جو ہے یعنی وہ بہتری ہے کپاس کے لیے، کیونکہ نہروں میں پانی نہیں تھا، تو یہ قدرت کی طرف سے ایک مہربانی ہوئی ہے۔ جو ایسے علاقے جہاں پہ نہری پانی نہیں ہے تو ان لوگ وہ جگہ جو ہے وہ سیراب ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک فیکٹر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال جو بارشیں ہیں، یہ طوفان ہیں، یہ سیلاب ہیں، اس سال یہ آئیں گے۔ تو اسی لیے میں نے اس دفعہ جو ہے وہ کاٹن کی کراپ جو ہے وہ میں نے نہیں اس کی یعنی نہیں اگائی، میں نے اس وقت جو ہے وہ جنتر کو اگایا ہے تاکہ بارشیں ہوں تو اس میں کچھ وہ فائدہ ہو۔ جی جی ریاض بخاری صاحب جو تھے وہ بڑا اچھا ہمارے کو، انہوں نے 3 چیزوں کے اوپر خاص طور پر فوکس کیا۔ آپ نے بتایا تیل کا، بتایا آپ نے سونے کا، بتایا آپ نے کرنسی کے اپس اینڈ ڈاؤنس کا بتایا۔ میں ذرا سا جو معلومات ہیں اس کے اوپر ایڈ کرتا چلوں کہ امریکہ کے جو صدر ہیں جو بائیڈن، انہوں نے 3 مہینے کے لیے جو ٹیکس ہے آئل کے اوپر وہ ختم کرنے کی وہ ٹریجری کے لیے کو کہا ہے، یعنی ختم ہی کر دیا ایک طرح سے، تو اس کی وجہ سے بھی ایک کہا جاتا ہے عالمی مارکیٹ کے اندر یہ فال ہوا ہے۔ اس کے اچھے یعنی مثبت اثرات پڑے ہیں، وہ ریاض بخاری صاحب نے بتایا کہ یہ تو ایک سائیکل ہے جو کہ چلتی رہتی ہے۔ دوسری طرف میں نے یہ دیکھا کہ ساری دنیا اور خود روس نے یہ جو یوکرین کی جنگ کے باوجود انہوں نے آج بھی ایک بیان ان کا میری طرف سے گزرا، انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کو مل کے چلنا چاہیے، ہمیں عالمی معیشت کو بچانا چاہیے، کیونکہ اس میں ترقی یافتہ اگر ممالک ہیں جو خرید سکتے ہیں، وہ ترقی پذیر ممالک بھی ہیں جو کہ بہت مشکل سے خریدتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے جس قدر معیشت کے اندر آزمائش ہے، آپ نے دیکھا ہر طرف، لیکن یہ کہ یہ باتیں، یہ بیانات بہت اچھے ہیں کہ چلیے ہم نے مشکل اقدامات کر لیے، چلیے لوگوں نے ایک مرتبہ پھر صبر اور آزمائش کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں، لیکن اب اس کا ایک مثبت نتیجہ اکانومی کا ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہم نے اپنے لائٹوں کے اوپر بھی کنٹرول کر لیا ہے، سندھ میں 9 بجے بند ہو جاتی ہے، پنجاب کے اندر 8 بجے ہم نے بازار وغیرہ بند کرنے شروع کر دیے۔ لوگوں کو اس میں تعاون کرنا چاہیے تاکہ جہاں تک ہو سکے بجلی کو بچائیں۔ کیوں ریاض بخاری صاحب، لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، قدرت نے ایک سورج بنایا ہے، یہ سب سے بڑی انرجی کی سورس ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے پاکستان میں لوگ جو ہے وہ رات کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، میں امریکہ میں رہا تو اس وقت رات کے 10 بجے ہر بندہ سو جاتا ہے، صبح ہم 6 بجے ہم اپنے کاموں پہ نکل جاتے ہیں، 6 بجے 7 بجے ہم نکل جاتے ہیں اور شام کو ہم گھر لوٹ آتے ہیں۔ یہ ایک اچھا ہے کہ ہم جو ہے اپنی جو ہے انرجی کو ہم سیو کریں، اس کو بچائیں جتنا ہو سکے۔ تو لوگوں کو بھی یہاں پہ ایک عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ صبح سویرے اٹھیں، نماز کے بعد اپنے کاموں میں چلے جائیں، اپنی جو شاپس ہیں وہ کھولیں، انسٹیڈ کہ وہ 12 بجے کھولیں اور رات کے 2 بجے 3 بجے تک وہ کھلی رہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں جو ہے ہمارا جو ہے یعنی آپ پورے یورپ میں چلے جائیں، آپ 10 بجے لوگ سو جاتے ہیں، صبح 4 بجے 5 بجے وہ لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم 10 بجے سو جائیں اور صبح جو ہے یعنی پوری ہم نیند کر لیں، صبح ہم 5 بجے 6 بجے ہم اٹھیں اور اپنے شاپس کی طرف چلے جائیں۔ تو یہ ایک بہترین یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے۔ ریاض بخاری صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ خود امریکہ میں رہے، باقی دنیا انہوں نے دیکھی، اور انہوں نے کیا دیکھا کہ فجر کے وقت، یعنی ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم فجر کے وقت اٹھیں اور اس کے بعد سونے کے بجائے کام کرنا شروع کر دیں اور 5-6 بجے آ جائیں۔ تو اگر اس نقطۂ نگاہ سے بھی دیکھیں تو ہمارے لیے یہ لازمی ہے، اور پھر جتنی جلدی ہم اس سولر انرجی کو، سولر پینل وغیرہ تو جب آئیں گے تو آئیں گے، لیکن ہمیں ابھی استعمال کرنا ہے۔ اور ریاض بخاری صاحب نے یہی چاہتا تھا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو پاکستانی خود گئے وہاں پہ، جنہیں اوورسیز پاکستانی، ریاض بخاری صاحب اوورسیز پاکستانی بن کے رہے، انہوں نے آپ کے سامنے یہ ایک طرح سے اعتراف کیا ہے یا ایک طرح سے گواہی دے دی ہے کہ وہاں پر یہی سسٹم ہے کہ 5-6 بجے بند کر دیتے ہیں اور ہم یہاں پر 11-12 بجے تک۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں انرجی بچانا چاہیے، اپنی عادتوں کو بدلنا چاہیے۔ اگر ہم ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں اور حکومت سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اقدامات کریں، بالکل کرنا چاہیے، حکومت کو زیادہ سختی کرنا چاہیے، زیادہ اہلیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو ریاض بخاری صاحب جیسے ماہرین کی بات کو غور سے سننا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی اپنی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ شکریہ بخاری صاحب، بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں۔